या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 8 हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। 7 तक हमने मुकम्मल कर लिया था। सेकंड पार्ट सूरह मुल्क का चल रहा है, जिसमें अल्लाह ताला ने इस जगह पर जहन्नुम में जाने वाले लोगों की ग्राफिक पिक्चर दी है। आयत नंबर 8, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नुम जो है वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाएगी। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़ानतुहा, जब भी कोई ग्रोह, जब भी कोई फ़ौज, जब भी कोई एक मैसिव ग्रुप जहन्नुम में डाला जाएगा, तो जो जहन्नुम का कीपर गार्ड होगा या जो गार्जियन होगा वो उनसे सवाल करेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वार्न करने वाला नहीं आया था। तो यहाँ पर एक और तस्वीर, आपको एक बहुत ग्राफिक तस्वीर, विविड डिस्क्रिप्शन जो है वो जहन्नुम का मिल रहा है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नुम फट जाएगी, यानी आग की इंटेंसिटी को मेंशन किया गया है। आग की इंटेंसिटी क्या होगी कि आग इतनी बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा ब्लेजिंग फायर होगी कि ऐसे लगेगा कि जहन्नुम अभी किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर जाएगी। आग इतनी फैलेगी कि लगेगा कि जहन्नुम उसको कंटेन नहीं कर सकेगी, लेकिन जहन्नुम आग को कंटेन करेगी, इसलिए कि इस कंटेनर के अंदर इसकी हीट को मेंटेन करना होगा। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ये अरब बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए कि ये मुहावरा इस्तेमाल किया करते थे अपनी क्लासिकल लैंग्वेज में। एंशियंट अरब्स इस जुमले को एज अ मुहावरा, एज अ फिगरेटिव स्पीच इस्तेमाल करते थे। वो कहा करते थे यकादु यतमय्यज़ु मिनल गैज़, किसी इंसान को जब ये कहना हो कि इतना गुस्सा इसको आ रहा है, ही विल ऑलमोस्ट एक्सप्लोड, फट जाएगा। जैसे उर्दू में नहीं हम कहते हैं किसी इंसान का आग बगोला हो जाना, तो आग बगोला हो जाना का मतलब ये नहीं होता है कि खुदा न खास्ता उनको आग लगी हुई है। आप कहती हैं फ़लाँ मुझे देखकर जल गई, अब वो जल गई का मतलब खुदा न खास्ता कोई 3rd डिग्री 2nd डिग्री बर्न नहीं हो गया उनको। एक मुहावरा है कि बहुत सख्त उनको तकलीफ़ हुई। तो जब अरब ये जुमला इस्तेमाल करते थे, मतलब होता था किसी इंसान को जब इतना गुस्सा आता है कि ही इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड, लगेगा बस अभी फट जाएंगे। बिल्कुल यही वाला जुमला अल्लाह ताला ने जो अरब इस्तेमाल करते थे जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है अरब ने जब ये सुना तो उनको अंदाज़ा हो गया। जैसे इंसानों के लिए वो कहते थे कि इतना गुस्सा आ रहा है कि आउट ऑफ रेज फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता था कि सचमुच कोई खुदा न खास्ता उसकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब होता था गुस्से का इजहार करेगा। तो जहन्नुम का ये डिस्क्रिप्शन अहले अरब फ़ौरन समझ गए थे कि वो इतनी गुस्से वाली जगह है, वो इतनी ज़्यादा ब्लेजिंग फायर की जगह है, वो इतनी बढ़ती हुई राइजिंग फ्लेम की जगह है कि लगेगा कि जैसे फट जाएगी, इतनी हीट हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला उसकी हीट को उसके कंटेनर में कंटेन करवाएंगे। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था पीछे के मौत अल्लाह की मखलूक है, इसी तरह से जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई हैं उसमें से जहन्नुम अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस मखलूक है। मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक जहन्नुम है। जहन्नुम के लिए अगर आप कुरान और अहादीस का एसेंस इकट्ठा करें तो आपको पता चलता है कि जहन्नुम के अंदर फीलिंग्स हैं। जहन्नुम की जो आग है उसमें फीलिंग्स होंगी। जहन्नुम अपने शिकार को देखकर, अपने प्रे को देखकर स्टेयर करेगी। कुरान की आयत का मफ़हूम आता है कि जहन्नमी को जब देखेगी जहन्नुम दूर से, तो उसको देखकर ज़फ़ीरा, चिंगाड़ेगी। जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट जो है वो चिंगाड़ता है, वो उस वक्त शाउट करता है। तो जहन्नुम के अंदर फीलिंग्स हैं। जहन्नुम अपने दुश्मनों को पहचानेगी। जहन्नुम रोज़े महशर बोलेगी। जैसे कुरान में आता है सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 30 में, यौम नक़ूलु लि जहन्नम, जिस दिन हम जहन्नुम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तुम भर गई हो, व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, और जहन्नुम बोलेगी क्या और भी हैं। तो जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। जहन्नुम अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे ख़तरनाक मखलूक है।
جہنم کی آگ میں فیلنگز ہیں. جہنم اپنے دشمن کو اسٹیئر کرے گی، جہنم اپنے اندر آنے والے جہنمی کو اسٹیئر کرے گی، دیکھے گی، اور جہنمی گفتگو کرے گی روز محشر کے دن. جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا اور بھی ہیں. اگر کوئی انسان کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، صرف اس کو تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے کلام میں آپ صرف اور صرف یہ جہنم اور مخلوقات اور دنیا اور جنت کی حقیقت نہیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی انٹلیکٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت نہیں لگاتے تھے صورتوں کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی 30 آیتیں پڑھی، اور جو عرب اور جو صحابہ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کیوں میری طرح ایک ایک آیت پر 4 دن اور 5 دن نہیں لگانے پڑتے تھے ان کو، لیکن یہ کانٹینٹ قرآن کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے آپ سے اتنی لمبی بات کی جا رہی ہے. قرآن صرف اور صرف ڈسکرپشن نہیں دیتا، قرآن ہر اپنے ریڈر کی انٹلیکٹ کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ پڑھنے والا، سننے والا، ریڈر، آڈینس اس کے سامنے نیوٹرل ہو کر بیٹھے اور سننے کے لیے تیار ہو. تو اللہ کی مخلوقات کس طرح سے فیلنگز رکھتی ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل جیسے اللہ کی تمام مخلوقات تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کیسے تسبیح کرتی ہے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ ذکر سن کے کہ جہنم کی آگ میں فیلنگز ہوں گی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے جہنم اللہ سے بات کرے گی، ہمارا یہ ایمان ہے جیسے اللہ کی مخلوقات تسبیح کرتی ہیں، اسی طرح سے تمام مخلوقات کے اندر فیلنگز بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب احد پہاڑ کی یہ فیلنگز محبت والی کیسی ہیں اور وہ کیسے محبت کرتا ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے ڈسکرائبیبل آسانی سے نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں حق بات ہوگی. بالکل جیسے ہم نے الحمدللہ اپنے قرآن سے یہ بات سنی، اپنے رسول سے یہ بات سنی، اور ٹریڈیشن سے یہ بات ہم تک فلٹر ڈاؤن ہوتے ہوئے آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا. فزیکل پاور آگ کی یہ ہے کہ آگ سب کو جلا دیتی ہے، اور جس طرح کی فائر انہوں نے بنائی تھی کہ وہ کمرے کے سائز کی پوری جو تھی وہ بان فائر تھی، اتنی دور سے ان کو کیٹاپول میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا پڑا تھا کیونکہ اس کی ہیٹ بہت دور تک آ رہی تھی. بعض نریشنز بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے جو آگ تیار کی گئی تھی، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا تھا تو روسٹ ہو کے اس کے اندر گر جاتا تھا، اتنی زیادہ اس کی انٹینسٹی تھی. اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو؟ جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے باندھا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے نا، کیٹاپول پہ باندھا تھا. کیٹاپول کیسا تھا؟ ایک درخت کے تنے کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا کینن بنا کے اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے، جیسے بام پھینکتے تھے کیٹاپول پہ، ایسے انہوں نے پھینکا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھے ہوئے تھے. جب آگ میں پھینکا تو آگ کی انٹینسٹی جتنی بھی تھی، رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ہم نے آگ سے کہا. سورہ انبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 69 میں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا. تو اس آگ کو اللہ نے محبت کی فیلنگز دے دی تھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر فیلنگز رکھی ہیں. جہاں اللہ نے آگ میں ریج رکھا ہے، جہاں اللہ نے آگ میں ٹیمپریچر رکھا ہے، جہاں اللہ نے آگ میں ہیٹ رکھی ہے، اللہ جب چاہے اللہ اس آگ کی ہیٹ، غصے، غیظ اور ریج کو محبت کے ایلیمنٹ میں بدل دے. اسی لیے ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 71، جس میں آتا ہے کہ ہر انسان وداؤٹ ایکسیپشن، ہر انسان اس کو آگ کے اوپر سے گزارا جائے گا. علماء کے مطابق، بعض مفسرون کے مطابق، یہ وقت جس کو سورہ مریم آیت نمبر 71 میں مینشن کیا گیا ہے، یہ صراط کا وقت ہوگا. صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، جہنم کے اوپر سیٹ کیا جائے گا، اور وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر انسان اس جہنم کے اوپر جو صراط، جو برج قائم کیا جائے گا، اس کے اوپر سے گزرے گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ کی ڈیوائن ڈکری ہے. اٹس حتمی بات، اٹس اے ڈکلیئرڈ تھنگ، اٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. ہر ایک کو گزرنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا.
جب یہ آیت حضرت عائشہ نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر ایک اس آگ کے اوپر سے گزرے گا؟ آپ نے کہا ہاں. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آل آف اس، ہم سب گزریں گے. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ گزرنے والے جو اللہ سے محبت کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جب وہ اس صراط کے اوپر سے گزریں گے تو اللہ اس آگ کو ان کے لیے ایسے ہی کمفرٹیبل کر دے گا جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس صراط سے گزریں ہمارے لیے بھی اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیجیے گا، ویسے ہی کمفرٹیبل کر دیجیے گا جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو کمفرٹیبل کیا تھا. ہاں اس کی شرط ہے، کنڈیشنل ہے یہ بات، آگ کا ٹھنڈا ہونا صراط کے اوپر، یا انکنڈیشنل ہے؟ کنڈیشنل ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر جمنا ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ہر طرح کی شرک سے اپنی زندگی کو پاک کر دینا ہم سمجھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے عشق میں اپنی دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دینا ہم اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہاں یہ دعائیں مانگتے ہیں ہم ضرور اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں، دعا مانگنا ہمارا کام ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کو صرف ہماری دعا نہیں، اللہ کو صرف ہمارا دعویٰ نہیں، اللہ کو ہماری مینیفسٹیشن عمل میں بھی چاہیے، اللہ کو ہماری محبت اور توحید عمل میں بھی چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ وقت آئے ہم اس وقت اس آگ کو اپنے لیے محبت کی فیلنگز کے ساتھ محسوس کریں، اور اللہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہر عمل کرتے ہوئے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ہر عمل سے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرنا ہے. ہمارا ہر عمل یا ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کرتا ہے، اور چوائسیز ہماری ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جہنم کا ایک ڈینجرس مخلوق ہونا، مختلف اینگل سے واضح کرنا، وہ آپ کو اس مقام پر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آگ، یہ جہنم کی سختی، یہ جہنم کا غضب تیار کیا ہے للذین کفروا کے لیے. اور کل آپ کو بتا دیا تھا للذین کفروا وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ریکگنائز کر لیا، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا. کفر ہوتا وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ حق کو پہچان جائے لیکن پھر حق کا انکار کرے. تو یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا یا اللہ کو پہچانا، اللہ کی بات نہیں مانی. یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جاننے کے باوجود گناہ کا لائف سٹائل نہیں چھوڑا. بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک گناہ ہوتا ہے، وہ ایک گناہ انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب بن سکتا ہے. مومن کو جب پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی میں ایک چیز گناہ ہے، وہ اپنی زندگی سے اس کو اومٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. جس وقت احساس ہو جائے، چاہے قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے احساس ہو کہ میری زندگی کا یہ عمل پرابلمیٹک ہے، اسی وقت اپنے عمل کو ٹھیک کر لیجیے. آخر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا ان کے، اور وہ جو ایکس تھا، کلہاڑی جو تھی، وہ بڑے والے بت کے کندھے پہ لا کے رکھ دی تھی. اور جب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں ابراہیم یہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِنَّكُمْ لَظَالِمُونَ. ایک لمحے کے لیے تو ان کو خیال آیا تھا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. دا مومنٹ آف کلیئرٹی ان کو ملا تھا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے یہ نوجوان، جو بت اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے وہ ہماری پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں، جو بت بول نہیں سکتے وہ ہمیں کیسے جواب دے سکتے ہیں ہماری دعاؤں کے اوپر. تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مومنٹ آف کلیئرٹی پر انہوں نے اپنے عمل کو درست کیا یا بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے؟ بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے. ہمیں بھی کئی مرتبہ قرآن کی کلاسز میں کسی آڈیو کو سن کر، کسی ویڈیو کو سن کر، کسی کتاب کو پڑھ کر، کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر، کبھی کسی دعا کو مانگتے ہوئے، کبھی کسی قیام میں کھڑے ہوئے، کبھی کسی قیام میں تراویح میں امام صاحب کی تلاوت کو سنتے ہوئے مومنٹ آف کلیئرٹی ملتا ہے. دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں نیک بنوں گی، دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گی، دل چاہتا ہے نیک بننے کا، پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ دل چاہنے کو عمل میں فوراً مینیفیسٹ نہ کیا جائے اور ڈیلینگ ٹیکٹس پہ زندگی گزاری جائے کہ اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، 2 سال بعد کر لوں گی، 10 سال بعد کر لوں گی، تو پھر وہ ہدایت آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ہاتھ سے یہ مومنٹ آف کلیئرٹی جو تھا یہ چھوٹ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا بتائی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق پہچانا تھا لیکن پہچاننے کے بعد انکار کیا، اسی کو کفر کہتے ہیں.
اور یہی کلیئرٹی یہاں پر سورہ ملک میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جہنمی کو جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو یہ مومنٹ آف کلیئرٹی اپنی زندگی میں ملا ہوگا. یہ ہمارے بیلیف کا حصہ ہے کہ کوئی ایسا جہنمی نہیں ہوگا. دس از پارٹ آف آر عقیدہ. قرآن کی مختلف آیات، رسول اللہ کی مختلف احادیث اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی ایسا جہنمی نہیں ہوگا جو اس وقت جہنم کے باہر کھڑے ہو کر یہ سمجھے گا انا مظلومن، مجھے تو خام خواہ جہنم میں ڈال دیا، میں تو بے قصور ہوں. جہنم میں کوئی یہ نہیں سمجھے گا. جہنم میں ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کو کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، وہ کس وجہ سے جہنم ڈیزرو کرتا تھا. اس کو اپنے گناہ، اس کو اپنی غلطیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہوں گی. تو کلما القی فیہا فوجن، جب ایک میسو گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا. آپ فوجن کا لفظ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، طائفہ نہیں آیا یہاں پر، جماعت نہیں آیا یہاں پر، گروہ نہیں آیا. فوج کہتے ہیں میسو گروپ کو. کلما القیا، اور القیا سے کچھ یاد آیا کل والی بات، ٹریش کی طرح جب پھینکا جائے گا. جب بھی کسی گروپ کو، جب بھی کسی میسو گروپ کو ٹریش کی طرح آگ میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی نمبر ایک، فوج سے مفسرون یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ ہر انسان یہ بات یاد رکھے کہ اگر گناہ کرنے میں اس کے ساتھی بہت ہیں، اگر زندگی کی نافرمانیوں والے لائف سٹائل میں اس کے فالوورز بہت ہیں، اگر زندگی میں اس کو اپنا نمبر اپنے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت سوں کا نظر آتا ہے، دیٹ وی آر ان اے میجورٹی، آخر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا کیسے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میجورٹی از دا اتھارٹی، اور اس چکر میں وہ اس کم مائنورٹی کا حصہ نہیں بنتا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے عمل پر چل رہے ہیں، تو وہ سب سن لیں، اللہ کو نمبر بودر نہیں کرتا. اللہ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، اللہ بلین کے بلین کو جہنم میں ڈال دے گا. اسی لیے یہاں پر آیا ہے فوجن کا لفظ. میسو گروپس کو جب ڈالا جائے گا، اور یہ میسو گروپ انسانوں کا ایک نہیں ہوگا، کلما، جب بھی ڈالا جائے گا، یعنی ایک کے بعد ایک میسو گروپ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اللہ کو نمبر پریشرائز کرنے کے لیے کبھی کوئی انسان استعمال نہ کرے، واضح کر دیا گیا. جب بھی کوئی گروپ ڈالا جائے گا، کلما القیا فیہا فوجن. ایک اور اینگل جو مفسرون مینشن کرتے ہیں اس فوجن کے اندر، فوجن کا اعراب تنوین کا ہے. اب میں سے اکثر لوگوں کو الحمدللہ یہ بات معلوم ہے کہ جب آپ کسی لفظ کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر دیکھتی ہیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین والا اسم زیادہ تر، ناٹ ایوری ٹائم، زیادہ تر کامن ناؤن ہوتا ہے، اسم نکرہ جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے چاہے کتنا بھی بڑا گروپ تھا، چاہے کتنے فیمس لوگ تھے، چاہے تمہاری فین فالوئنگ جتنی بھی تھی، اللہ کی نظر میں یو آر ان نون. فوجن کامن ناؤن. اللہ نے یہ نہیں کہا جب بھی کسی دا گروپ کو ڈالا جائے گا، الفوج نہیں کہا، فوجن جب بھی کسی بھی گروپ کو ڈالا جائے گا. اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں نافرمان لوگ کوئی ویلیو نہیں رکھتے. دنیا میں فیم رکھنے والے، دنیا میں عزت رکھنے والے، دنیا میں مقام رکھنے والے، آخرت میں اللہ کی نظر میں ان نون ہوں گے. اللہ کو ان کے دنیا کی پوزیشن کی کوئی قدر نہیں ہے. تو یہاں مینشن کیا کیا گیا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں آپ اور میں، یا وہ لوگ جن کا خاص طور پر پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارا ایک سٹیٹس کو ہے، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری ایک پوزیشن ہے، ہم اس طرح سے دین کو آج 1450 سال پرانے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ آبسلیٹ ہے جس سرکل میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. آج ہمارے لیے دین پر اس طرح سے امپلیمنٹیشن پریکٹیکل نہیں ہے اس لیے کہ ہم ایک ڈیولپڈ لائف سٹائل کو گزار رہے ہیں. جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ سب یہ بات سن لیں. جنہوں نے شریعت کا انکار کیا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا تو یہ ہماری دنیا کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا، ہم کیونکہ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ہم کیونکہ اس آفس میں جاب کرتے ہیں تو ہم یہ طریقہ کار اپنی ڈریسنگ کا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم اس سوشل سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اتنے آبسلیٹ برقعے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. اب ہم ہر پارٹی کو اگنور نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کسی بھی سیلیبریشن کے لیے بلایا جاتا ہے ہم نہیں انکار کر سکتے. ہمارا بزنس سرکل ایسا ہے ہمیں مجبوری میں غزل نائٹس میں اور میوزک کانسرٹس میں جانا پڑتا ہے. جو لوگ بھی اپنے ساتھ کسی بھی قسم کی مجبوری کا ٹیگ، دنیاوی مجبوری کا ٹیگ لگاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کسی نہ کسی ایسنس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ سب یہ باتیں سن لیں کہ جنہوں نے دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے نام کے لیے دین کو سائیڈ لائن کیا تھا،
دین کو بیک برنر پر رکھا تھا، قیامت کے دن وہ ان نون ہوں گے، کوئی ان کو نہیں جانے گا، کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی ان کی قدر اور ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. دنیا کے ونیئرز دنیا میں ہی رہ جائیں گے. قیامت کے دن ایسے تمام نافرمان اللہ کے لیے اور تمام اس وقت کی امت کے لیے ان نون ہوں گے. اور اگر تھوڑا سا بھی انسان تفکر کے ساتھ سورہ ملک کو ایک دوسری آیت سے انٹر کنیکٹ کرے، جس انسان کی زندگی میں اللہ وہ بابرکت ہستی نہیں تھی، جس بابرکت ہستی کے ساتھ اطاعت کو کانسٹنٹلی اٹیچ کیا جاتا، جس کی زندگی تبارک الذی سے نہیں جڑی، اس کو بقا کیسے مل سکتی ہے؟ جس کی زندگی میں اللہ کا نام کنیکٹڈ نہیں تھا، جس کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کنیکٹڈ نہیں تھی، اس کو آخرت میں سٹیبلٹی کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جب آپ کو دنیا کی مشہوری، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کی ناموری، دنیا کا سٹیٹس اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے، تو بس یہ ایک جملہ پڑھ لیا کریں، کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی اس کے اندر نافرمان گروہ ڈالا جائے گا، شاید پھر عمل کے لیے 2% صحیح، 1% صحیح، 0.5% صحیح، قدم تو اٹھے گا، آگے تو بڑھیں گے. اللہ کی نافرمانی کی جسٹیفیکیشن مومن نہیں دیتا کبھی بھی، اس لیے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے ایسے نافرمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا نام مینشن کرنا تو دور کی بات. اللہ نے ان کو پراپر ناؤن بنانے کی بھی رسپیکٹ نہیں دی، الفوج بھی نہیں کہا، اللہ نے ان کو کامن ناؤن بنا دیا، ان کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے معمولی کر دیا. اور دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو اکثر و بیشتر ہائی پیڈسٹل پر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی انسگنیفیکنس واضح کر دی. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بہت ایلیٹ سمجھتا ہے، خود سے انسان خود سے اپنے آپ کو ایک مقام پر سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ کی نظر میں روز محشر کے دن اس کے انسگنیفیکنس واضح ہونا تو دور کی بات ہے. بہت سے ایسے انسان جو اپنے آپ کو اپنے تکبر کی وجہ سے دنیا میں کچھ سمجھتے ہیں، اللہ دنیا میں ہی ان کو ان کی حقیقت دکھا دیتا ہے. اگر آپ خاص شان نزول کے حساب سے مکی دور کو دیکھیں، عرب اپنے آپ کو بڑا لیڈر اور بڑے ایلیٹ سمجھتے تھے. ود ان عربس اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ کسٹوڈین سمجھتے تھے کعبہ کا. لیکن ان کے دونوں نیبرز میں پرشین امپائر اور رومن امپائر جو تھیں، ان کی نظر میں یہ عرب کیڑے مکوڑے تھے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس کوئی ملٹری پاور تھی، نہ ان کے پاس ریسورسز تھے، نہ ان کے پاس جو تھا وہ کوئی فنڈامنٹل سٹرکچر تھا، انفراسٹرکچر تھا علاقوں کا اور رہن سہن کا. اسی وقت ابھی تو اللہ کے سامنے جا کر کھڑے بھی نہیں ہوئے، اسی وقت ان کو یہ حقیقت اگر یاد آتی اور یہ قرآن کی زبان سے سمجھتے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو دور کی بات، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بھی بعض اوقات جب انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہائی پیڈسٹل پر رکھ رہا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں بالکل انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے، تو اللہ نے واضح کیا ہے جو جاگنا چاہتا ہے اس کو جگانے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہوتی ہے، جو پلٹنا چاہتا ہے اس کو قرآن کا ایک جملہ پلٹا لیتا ہے، جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دکھاتے ضرور ہیں. تو یہاں مینشن کیا گیا متکبر نہ بنو، متکبر انسان کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تمام متکبر انسانوں کو چاہے وہ کتنے ہی بڑے نمبر میں کیوں نہ ہوں جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر وہ ان نون ہوں گے، کوئی ان کو نہیں پہچانے گا. تو اپنے اندر سے سب سے پہلے اسی مقام پر اگر کسی بھی قسم کا کبر ہے، اگر کبھی اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہے، اگر کسی بھی قسم کی ایروگنس ہے، اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے عباد الرحمن میں داخل فرما. اور عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں پہلی صفت آتی ہے، وہ یہ کہ وہ نرمی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی اکڑ نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے سب سے اہم اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو نہ کبھی اپنے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں، نہ سامنے والے کو اس کے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں، نہ وہ سامنے والے کو یہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں کہ یہ میرے سلام کے قابل ہے کہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ الحمدللہ مسجدوں میں جاتے ہیں، کس کو سلام کرتے ہیں ہم؟ جس کو ہم جانتے ہیں. وہ برابر میں دو بیٹھی ہیں آپ کے رائٹ اور لیفٹ پر، ان کو نہیں سلام کیا، دور نظر آ گئی اپنے محلے والی یا اپنے کلاس کی کوئی فرینڈ، وہاں سے ویو کر دیا ان کو. اور جو رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسجد میں بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ، نماز پڑھنے آئی ہیں، آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ جا کر بیٹھ گئی ہیں، ابھی اذان ابھی اقامت نہیں کہی گئی ہے، کہیے السلام علیکم.
ہم کہتے ہیں لوگ جس کو سلام کریں گے اور جس کو جانیں گے اسی کو سلام کریں گے، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں ہیلو آپ کون، مے آئی نو یو، جی آپ بتا دیں. جب آپ سے کوئی پوچھے مے آئی نو یو، کہیں جی میرا نام یہ ہے، میں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو سلام کیا ہے. اور سلام کرنا انسان کے کبر کو توڑتا ہے. سلام کو عام کیجیے. اب اپنی روٹین بنائیں. اگر آپ باقی دنوں میں مسجد جائیں گی یا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عید کے دن مسجد لے کر جائے گا، جس کا آمنا سامنا، جس سے نظر ٹکرا جائے، سڑک پہ نہیں بات کر رہی میں، مسجد میں جس خواتین کے پورشن میں جس سے نظر ٹکرا جائے، سر ہلائیے. قریب ہیں تو سلام کا جواب دیجیے. ایک اچھی طرح سے سر ہلانا بھی ایک آپ کا اچھا جسچر ہوتا ہے. مسکرا دیجیے دور سے دیکھ کر. کبھی کبھی مسکرانا بھی اچھا ہوتا ہے. مسجد میں بعض خواتین آتی ہیں، لگتا ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے مسکرانا منع ہے. کیوں؟ یہ کون سی عبادت ہو، یہ کون سی اسپریچویلٹی ہے؟ بعض خواتین چاہتی ہیں ہمیں کوئی دیکھے بھی نہیں مسجد میں. بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنی عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن تھوڑا مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ کمیونٹی میں موو کر رہے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو اپنے محلے کے وہ لوگ ملتے ہیں جن سے ہمیں زندگی میں ملنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے لائف سٹائلز ہیں. رشتہ داروں سے ملتے ہیں ہم تو سال پیچھے، 2 سال پیچھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمہارا نیبرہڈ تمہارے رائٹ ہینڈ پہ 40 گھر اور تمہارے لیفٹ ہینڈ پر 40 گھر. ہم ہر سے جا کے ملتے ہیں عید کے عید بھی. تو مسجد وہ جگہ ہوتی ہے، رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے. اٹس اے بلیسنگ کہ آپ اگر مسجد جا رہی ہیں، آپ کو اپنے محلے کے 4 چہرے نظر آتے ہیں، لوگ نظر آتے ہیں، سلام دعا کیجیے. بعض لوگ ادھر سلام پھیرتے ہیں، ایسے تیر کی طرح باہر نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی الرجی ہے ان کو مسجد سے. یہ نہ کیجیے، ملیں. اس سے تکبر ٹوٹتا ہے انسان کا. مسجد میں آپ جب کھڑی ہیں، بعض اوقات خواتین اپنی صف اس لیے بدل لیتی ہیں، میرے برابر میں جو کھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، آئی کانٹ اسٹینڈ ود ہر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاید اسٹینڈرڈ میں میرے برابر کی نہیں لگ رہے ہیں. انسان اپنے دل کا حال سب سے بہتر جانتا ہے. یا اللہ جانتا ہے میرا دل، یا میں خود جانتی ہوں اپنے دل کو. جہنم میں جانے والوں کا میجر کریکٹرسٹک کبر ہوگا، تکبر. بالکل جیسے جنت میں جانے والوں کا میجر کریکٹرسٹک خشیت ہوگا، خوف ہوگا. جس دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوق کو معمولی نہیں سمجھتا. جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسان کو ڈیگریڈڈ نہیں سمجھتا. جس دل میں اللہ کا خوف سما جاتا ہے، اللہ کی عظمت سما جاتی ہے، وہ انسان کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے بھی اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. اس لیے کہ انسان مومن کسی بھی انسان کے گناہ سے نفرت کر سکتا ہے، اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، سب سے پہلے اس کبر کو اپنے دل سے نکال دیں. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایروگنس آ جاتی ہے. تو اس میں بہتر ہوتا ہے اپنے آس پاس جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے امی ابو اور آپ کا نوکر جو سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ سب لوگ جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، آپ ٹارگٹ بنا لیں 6 مہینے میں وقتاً فوقتاً میں نے ان سے پوچھتے رہنا ہے. سنو میں ایروگنٹ تو نہیں لگتی، پوچھنے میں برائی ہے. کبھی پوچھے اپنے بچوں سے؟ بچے اور اماں ایسا سوال پوچھیں، اب اماں ہاتھ آئیں، خوب دل بھر کے اماں کو بلی کرو. بچوں جو حقیقت ہو وہی بتانا. اگر آپ کو لگتا ہے اماں میں ایروگنس ہے تو پیار سے کہہ دینا، بہت ادب کے ساتھ، جی اماں کبھی کبھی لگتا ہے. اور اگر اماں میں ایروگنس نہیں ہے تو دل کھول کر تعریف کرنا کہ نہیں اماں بالکل بھی نہیں، الحمدللہ آپ تو اتنی سافٹ اسپوکن ہے. حالانکہ دل کہہ رہا ہوگا جی نہیں 24 گھنٹے مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں. شوہر سے پوچھیں کیا میں آپ کو متکبر لگتی ہوں؟ کہیں گے بیگم تقوی کا حیضہ ہو گیا ہے کیا، متکبر لگتے ہوں. لیکن پوچھا کریں. کبھی نوکر سے پوچھیں. اب یہ ڈرائیور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، یا خانسامے سے یا چوکیدار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جو آپ کا فیمیل سٹاف ہے، جو خاتون ہیں کام کرنے والی، ان سے پوچھیں دیکھو تمہیں لگتا تو نہیں کہ میں بتا تکبر والی ہو گئی ہوں. یہ پوچھا کریں. اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ریا نہیں آئے گی. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیں سچی گواہی دیں گے، اور ہمیں ایسے لوگوں کی سچی گواہی چاہیے ہوتی ہے. متکبر انسان کے دوست کم سے کم ہوتے ہیں. متکبر انسان کے لوگ جی حضوری کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، متکبر انسان لوگوں کے دلوں پر راج نہیں کر سکتا. متکبر انسان کو لوگ اس کے پوزیشن اور اس کے فیم کی وجہ سے اس کی بٹرنگ ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی 4 فائدے مل جائیں. لیکن جو دل پر راج کرتا ہے، جو دلوں کو فتح کرتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جو جینون ہوتا ہے، جس کی مسکراہٹ بھی جینون ہوتی ہے، جس کا کلام بھی جینون ہوتا ہے، جس کا دیکھنا بھی جینون ہوتا ہے. کیا کسی کو
کس نے کیسے دیکھا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ متکبر ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر آپ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور میرے ماتھے پہ 3 بل سٹیبل رہیں اپنی جگہ پر، اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ کہ میرے اندر کبر ہے. ورنہ مسکراہٹ کنٹیجیس ہوتی ہے. میں مسکراؤں گی، آپ کو دیکھیں آپ سب مسکرانا شروع کر دیں گے، آپ مسکرائیں گے میں مسکرانا شروع کر دوں گی. تو آج اپنا ٹارگٹ بنائیں. ابھی بھی رمضان کے 4 دن ہیں. رمضان کی برکت سے انسان کی نیکیاں اس کے اندر پرسسٹ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کر، اللہ عباد الرحمن کی پہلی کوالٹی میرے اندر لے آئے. کبھی کبھی انسان بہت لمبے لمبے ٹارگٹ اپنے آپ کو دیتا ہے اور عمل میں کچھ بھی نہیں لے کر آتا. صرف ایک عمل، اللہ کی خشیت اور بندوں کے ساتھ میرے اندر کبھی کبر نہ آئے. انشاءاللہ آپ کے اندر عباد الرحمن کی کوالٹی آنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کے اندر خشیت آنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ متکبر کا پناہ گاہ جو ہے وہ جہنم ہے. جب جہنم متکبر انسان کی پناہ گاہ ہے تو جہنم خود بہت متکبر ہے، اس لیے غضب والی اور ریج والی ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب کوئی بھی گروہ، میسو گروہ اس میں ڈالا جائے گا ٹریش کی طرح، تو جو ان کا گارجین ہوگا، جو کیپر ہوگا، وہ سوال کرے گا. سألہم خزنتہا، یہ جو خزاناتو ہے یہ خزانے سے ہے، یہ جمع ہے خزاناتو خازن کی. خازن کہتے ہیں خزانے کی حفاظت کرنے والا، اسم الفاعل خازن، کسی والٹ کی بھی حفاظت کرنے والا، پروٹیکشن کرنے والا. خازن، خزانہ کیا ہوتا ہے؟ obvious ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اب ذرا آپ اس کے اندر گہرائی دیکھیں. ایک وہ جو دنیا میں بڑے متکبر تھے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑے ایلیٹ لیڈر اور اپنے آپ کو بڑا فیم والا سمجھتے تھے، مشہور سمجھتے تھے، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تو ان نون ہوں گے. اللہ نے ان کو ٹائٹل ہی فوج ان کا ان نون دیا ہے. پھر جس جہنم میں ڈالے جائیں گے، خزاناتہا کیا بتا رہا ہے؟ اٹس اے سیکرٹ چیمبر، سیکرٹ پرزن، مزید ان نون ہو جائیں گے. کہاں ڈالے جائیں گے پیچھے کوئی نہیں جانے گا. کیسی سزاؤں میں ہوں گے، خود تکلیف میں ہوں گے، پیچھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جو ان کی آوازوں کو سن کر ان کو بچا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے خزاناتہا کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک سیکرٹ پرزن کا ایک جو ہے وہ ایسنس دیا ہے کہ مزید اللہ ان کو دور پھینک دے گا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو دور کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو دین پر بات کرنا یا دین کی شریعت پر عمل کرنا بینیتھ دا ڈگنیٹی لگتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے دین اور شریعت کے احکامات ایک ٹریپ سے، ایک پھندے سے کم نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین پر عمل کرنا جو تھا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھا تھا. میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں یہ حلیہ نہیں اڈاپٹ کر سکتی ہوں، میں جس جگہ پر ہوں وہاں میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں اتنی عبادت نہیں کر سکتی ہوں، مجھے یہ کرنا ہی پڑتا ہے. بعض دفعہ خواتین، خاص طور پر وہ خواتین جو کسی جگہ پر کسی ملٹی نیشنل میں جابس کر رہی ہوتی ہیں یا کارپوریٹ انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، تو وہ کہتی ہیں میری مجبوری ہے، نوکری میری اس وقت جو ہے وہ مجبوری ہے، مجھے کرنا پڑتا ہے. اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ رازق نوکری تھی یا رازق اللہ تھا؟ آپ اللہ کی خاطر ایک دروازہ بند کرتے ہیں کہ اس دروازے سے گزر کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ 10 دروازے کھول دیتا ہے؟ امام ابن القیم الجوزی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ اپنے بندے کے لیے کسی ایک دروازے کو بند کرتا ہے تو ہمیشہ اللہ 2 دروازے رحمت کے کھول بھی دیتا ہے. صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ سننے والے کا، دیکھنے والے کا، اس کو برداشت کرنے والے کا ایمان کتنا بڑا ہے. ورنہ رحمت کے ہمیشہ 2 دروازے اللہ ساتھ ساتھ کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو واضح کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے دین پر عمل کرنا بینیتھ دا ڈگنیٹی تھا. ایمبیرسڈ مسلم، اپنے آپ کو سو کالڈ لبرل مسلم کہنے والے، اپنے آپ کو سو کالڈ میڈیم مسلم کہنے والے، وہ جن کو اپولوجیٹک مسلم بننا پسند تھا، وہ جن کے لیے اسلام صرف ریلیجن کے باکس میں ایز اے اسلام کافی تھا، ان کی بات ہے. اللہ ان کو ایسا گمنام کر دے گا کہ اب وہ کمپلیٹلی ان نون ہو جائیں گے، اب کوئی ان کو نہیں جانے گا. تو جو جہنم کے گیٹ کیپرز ہوں گے وہ ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سؤال توبیغ، یعنی یہ سوال کیا گیا ہے ایک، جس کو آپ کہتے ہیں ایک کیوری کے طور پر، پریزن اورینٹیشن میں جو بہت سختی سے یل کر کے بولا جاتا ہے. کوئی پیار سے نہیں پوچھا جا رہا،
ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے بہت ہی ردھم کے ساتھ پڑھتے ہیں الم یاتکم نذیر. جہنم کے فرشتے ایسے نہیں پوچھیں گے. دے ول لٹرلی یل, شاؤٹ کریں گے. غلاظ شداد سورہ تحریم میں آتا ہے, بہت سخت ہیں اپنے لہجے میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی. اللہ نے ان کو جو کام کرنے کا کہا ہے وہ بس وہی کام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو فرشتہ مالک ہے, جو جہنم کا گارجین ہے, وہ مسکراتا نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمام فرشتوں نے معراج پر مجھے مسکرا کر سلام کیا سوائے مالک کے, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا جب سے جنت بنی ہے مالک نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے. جہنم کے فرشتے مسکراتے نہیں ہیں. سو دے ول یل, چیخ کر پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ ملک کی جو کنسٹرکشن ہے, جو جملوں کی کنسٹرکشن ہے, اس میں آپ کو ہر لفظ کے اندر ایک بہت گہرائی محسوس ہوتی ہے. یقیناً جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں ان کو اس گہرائی کو سمجھ کر اور مزہ آتا ہے. یہاں آیا ہے الم یاتکم نذیر. یاتکم عربی زبان میں کہتے ہیں, اس کو میں آسان زبان میں اگر آپ کو بتاؤں, کیا تمہارے پاس کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں آیا تھا جس نے تمہارے دل کو اس کلام کے ذریعے ٹچ کیا ہوتا؟ یاتکم, کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا جس نے تمہارے دل کو ٹچ کیا ہوتا اللہ کے کلام کے ذریعے, جس نے تمہیں کوئی وارننگ دی ہوتی, جس نے تمہارے لیے کوئی اچھی نصیحت کی ہوتی. کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا تھا؟ نذیر کا لفظ آیا ہے, دو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں. ایک آتا ہے نذیر جو یہاں آیا ہے, ایک آتا ہے منذر, میم نون ذال را. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ اردو کا ترجمہ دونوں کا دیکھتے ہیں, نذیر خبردار کرنے والا, منذر خبردار کرنے والا. لیکن جب عربی کے دو الفاظ ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر دو الگ مفہوم ہیں. منذر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو وارن کر رہا ہے. جیسے اس وقت اگر میں آپ کو جہنم کی آیات کے ذریعے وارننگز دے رہی ہوں تو میں منذر ہو گئی, خبردار کرنے والی. لیکن جس وقت اب میں آپ سے کلاس ختم کرنے کے بعد باتیں کر رہی ہوں, اب بھی میں منذر ہوں؟ نہیں, اب میں منذر نہیں ہوں. منذر جس وقت سو رہا ہے, اب میں سوتی ہوں, اس وقت بھی نذیر کی کیٹیگری میں ہوتی ہوں. میں اس وقت بھی وارننگ دے رہی ہوں. آپ کہیں آپ کے چہرے پہ دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہے. منذر جس ٹائم پہ وارننگ دے گا صرف اس ٹائم پر وہ وارنر ہوگا, ایز کمپیئر ٹو نذیر. یہ جو بھی ہم نے بات کی وہ نذیر والی سچویشن میں ہوتا ہے. نذیر ایسا خبردار کرنے والا جو بولے تو وارن کرے, جو خاموش ہو تو اس کی پریزنس, اس کی پرسنالٹی آپ کے لیے وارننگ بن جائے. ایسے انسان جن کی پریزنس میں آپ کو اللہ یاد آنے لگ جائے وہ نذیر ہوتے ہیں. ایسے انسان جن کو دیکھ کر آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ جائیں. بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں نا, خواتین ان کے آنے سے فوراً سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. پتہ نہیں بعض لوگوں کی وجہ سے سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں پتہ نہیں. تو بعض لوگوں کی پرسنالٹی نذیر کی ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے ہر دفعہ آپ کو اسپیچ دیں گے, ان کی پریزنس کافی ہوتی ہے انسانوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے. تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے, منذر نہیں آیا, منذر نہیں آیا, نذیر آیا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی معاشرے میں پریزنس کافی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نذیر کی شخصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا لوگوں کو نیکیوں کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس لوگوں کو گناہوں سے دور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی تھی. یہ ڈفرینسیشن ہے بٹوین منذر اور نذیر. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات کہی ہے, کیا تمہارے آس پاس کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا جس نے اللہ کے کلام کے ذریعے کبھی تمہارے دل کو امپیکٹ کیا ہو؟ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کی وارننگ سے یا جس کی پرسنالٹی سے کبھی تمہیں بھی نیکی کرنے کا خیال آیا ہو؟ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کے آس پاس ہونے سے تمہیں محسوس ہوا ہو کہ ہاں واقعی میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں؟ تو معاشرے میں ہمیشہ اس کیٹیگری کے لوگ ہونے چاہئیں, نذیر کی کیٹیگری کے, تاکہ ان کی وجہ سے ضروری نہیں ہوتا یہ جو نذیر کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں یہ صرف سپیچز دیتے رہیں, یہ اسپیکرز ہوں. بعض اوقات بعض لوگ نذیر ہوتے ہیں بغیر کسی سپیچ اور بغیر کسی اسپیکر بننے کے. ان کی اخلاق, ان کے کردار, ان کا معاملہ نبھانا, ان کی پریزنس خاندان والوں کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے نذیر ان کو بنا دیتی ہے. لوگ ان سے اچھی باتیں کانسٹنٹلی سیکھتے ہیں, لوگ ان کے اخلاق سے کانسٹنٹلی اللہ اور اسلام کے قریب ہوتے ہیں, لوگ ان کے معاملات نبھانے سے کانسٹنٹلی اپنے دین کے اندر مزید جم جاتے ہیں. تو یہاں مینشن کیا گیا کہ تمہارے آس پاس کیا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو نذیر ہوتا, جو نذیر کی کیٹیگری میں ہوتا. ایک چیز اور یاد رکھیے گا, نذیر صرف رسول نہیں ہوتے,
نذیر ہر وہ شخص ہے جو آپ کو اچھی نصیحت کرے گا. نذیر ہر وہ شخص ہے جو آپ کو دین کے لیے انکریج کرے گا. نذیر ہر وہ شخص ہے جو آپ کو اخلاق سکھائے گا. اس لیے میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ جو استاد بن کر بیٹھا ہے صرف وہ نذیر ہے. آپ کے ماں باپ آپ کے لیے نذیر ہوتے ہیں. قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے یہ سوال فرشتوں کے ذریعے کرائیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اولاد ہوتے ہوئے ہم سوچ لیں، کیا تمہارے پاس کوئی امی نہیں آئی تھی تم کو گائیڈ کرتی رہتی ہیں بیٹا یہ کام غلط ہے؟ اور نہ پریکٹیکل نوٹ. قرآن کی آیات کو جب آپ پریکٹیکل نوٹ پر لے کر آتے ہیں تو آپ کو چیزیں فوراً کلک کرتے ہیں، آپ کو فوراً سمجھ آتا ہے ہاں دس از فار می. ورنہ آپ اس کو ایلینیٹڈ ہو کر پڑھتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں کسی کی بات ہے، ہاں جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہاں جس کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، ہاں جس نے صحابہ کی زبان سے قرآن سنا تھا. نو دس از فار می ٹو. جب جہنم کا فرشتہ یہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول کے کمپینین نہیں آئے تھے؟ وہاں پر یہ 2019 میں آنے والے تمام انسانوں سے جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کے باوجود اپنے عمل کو درست نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ وہ جہنم کے منہ پر پہنچ گئے جس کی آواز شہیقن کی کیٹیگری میں آ رہی ہوگی، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا ماں بھی نہیں تھی گھر میں جو تمہیں تمیز سکھاتی؟ کیا باپ بھی نہیں تھا جو تمہیں نصیحت کرتا؟ کیا استاد بھی نہیں تھا؟ کیا کوئی واٹس ایپ آڈیو نہیں تھی؟ دس از فار اس اسپیشلی. کیا کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا؟ کیا کوئی ویب سائٹ نہیں تھی؟ کیا کوئی کتاب نہیں تھی؟ کیا کوئی ایسی دوست نہیں تھی جو تمہیں ایک اچھا کسی قسم کا مشورہ یا ایڈوائس دیتی؟ اس نذیر کی کیٹیگری میں ہر اس انسان کو رکھ لیں جو آپ کو دین کی طرف کھینچنا چاہتا ہے. ہر وہ انسان نذیر ہے. تو آج سے اماں جتنی امائیں بیٹھی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا ہیں؟ نذیر. اور بچوں اماں آپ کے لیے نذیر ہیں. تو جب اماں کوئی نصیحت کریں تو اماں کو کچھ جواب دینے سے پہلے یہ جملہ سوچ لینا سورہ ملک کا کہ فرشتے پوچھیں گے جہنم کے پاس پہنچ جانے والوں سے الم یاتکم نذیر. اللہ کی رحمت کہ اللہ نے سروں پر ماں باپ رکھے. اللہ کی رحمت اللہ نے یتیم نہیں رکھا ہوا. اللہ کی رحمت اللہ نے نصیحت کرنے والے نیک والدین دیے ہیں، ان کی قدر کریں. ماں باپ کی شکل میں جنت کے دروازے کھلے ہیں زندگی میں. جب تک ماں باپ حیات ہیں خدمت کریں، نصیحتیں مانیں اور جنت کمائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. آگے فرمایا آیت نمبر 9 میں اسی کانورسیشن کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. اب اہل جہنم جو جہنم کے منہ پر کھڑے ہیں فرشتوں کے جواب کے بعد کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس خبردار کرنے والا. فکذبنا، ہم ہی نے جھٹلا دیا اس کو. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً تم سب میسو کنفیوژن کا شکار ہو. تو یہ جہنمیوں کی کانورسیشن آ رہی ہے جو وہ فرشتوں کے ساتھ کریں گے. ابھی آپ کو بتایا فرشتوں نے کوئی بہت ہی پیار اور محبت سے نہیں پوچھا الم یاتکم نذیر. فرشتوں کی آواز میں کیا تیزی ہوگی، کیا لائٹننگ ایفیکٹ ہوگا، کیا تھنڈر ایفیکٹ ہوگا، ہم نہیں جانتے. صرف وہ 2 فرشتے جو ہر انسان کو بہرحال فیس کرنے ہیں کہ جب قبر میں دفنا کے جایا جاتا ہے تو ہر مومن، ہر کافر، ہر منافق کے لیے وہ 2 فرشتے ایک ہی فارمیٹ پر آتے ہیں، جن کے لیے آتا ہے کہ وہ 2 فرشتے آتے ہیں حدیث میں جس کا مفہوم آتا ہے سیاہ چہروں والے جن کی آنکھیں نیلی ہیں اور جن کی آنکھوں کے اندر بجلی کی کڑک اور جن کی آواز کے اندر بادلوں کی گرج ہے. اور جب اٹھا کر مردے کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام کون لے کر آیا. جب ہر انسان کو ملنے والے، سوال پوچھنے والے، قبر میں آنے والے 2 فرشتے، ان کی کیفیت یہ ہے جن کو بعض لوگوں نے بعض احادیث سے منکر اور نکیر کہا ہے. اوتھینٹک احادیث میں زیادہ تر آپ کو منکر اور نکیر کا نام کم ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، صرف آتا ہے 2 فرشتے جو انسان کو اٹھا کر بٹھا دیں گے. جب ان فرشتوں کی سختی کا یہ عالم ہے تو جو جہنم کے فرشتے ہوں گے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت جان فرشتے اس کے اوپر ایز اے کیپر لگائے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو آپ جہنم کے فرشتوں کے سامنے جتنا بھی معصوم چہرہ بنا لیں، جتنا بھی گڑ گڑا لیں،
جتنے بھی آنسو بہا لیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ جہنمی وہ ہوں گے جس سے یہ کانورسیشن ہو رہی ہے، جن کے فیصلے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. اب جہنم ان پر لکھ دی گئی ہے، حساب کتاب ہو چکا. یہ جہنم کے منہ پر کھڑے ہیں، انٹرنس پہ کھڑے ہیں اندر جانے کے لیے، اپنی اپنی باری میں اندر ٹریش کی طرح پھینک دیے جائیں گے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور جب یہ سخت فرشتے اپنی ٹون میں ان سے سوال کریں گے، تو جب جواب دینے والے انسان کرمنل جواب دیں گے تو کیا ٹون ہوگی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. جب کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہاں بالکل ہمارے پاس آیا تھا خبردار کرنے والا، فکذبنا، ہم ہی نے جھٹلا دیا. دس از اے نیچرل ہیومن انسٹنکٹ. اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی اپنا ایمان جاگ جائے، اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی پازیٹیو خوف پیدا ہو جائے، تو انسان اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہے. اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے. اپنی غلطی کو نہ ایڈمٹ کرنے والا اپنی فطرت کو چھپانے والا ہوتا ہے. اپنی غلطی کو نہ ایڈمٹ کرنے والا اپنے نفس کی ورشپ کرنے والا ہوتا ہے. ہر انسان اپنے دل میں جانتا ہے اس نے کب گناہ کیا، اس نے کہاں غلطی کی اور کہاں وہ غلطی کر رہا ہے. دنیا میں ان کو عقل نہیں آئی تھی، جہنم دیکھ کر سب عقل کام کرنا شروع کر دے گی. دنیا میں انہوں نے فطرت کو دبایا تھا، آخرت میں وہ فطرت خود زبان سے سچ نکلوائے گی. خود کہیں گے فَكَذَّبْنَا، خود کہیں گے، کیوں نہیں، بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہاں بالکل ہمارے پاس آیا تھا. لیکن اب اس موقع پر ایڈمٹ کرنا، اس موقع پر اعتراف کرنا، اس موقع پر سوری بولنا فائدہ دے گا؟ اب فائدہ نہیں دے گا. سوری کہنے کے لیے ابھی بھی 5 دن باقی ہیں. یہ آخری دن رمضان کے، جاتے جاتے رمضان. پورا سال سوری بولیں، جب دل چاہے سوری بولیں، جس وقت گناہ ہو سوری بولیں. لیکن بہرحال اللہ کے سامنے اپنے اعمال، اپنی توبہ، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات اور اپنی دعائیں پیش کرنے کے لیے یہ بہترین 5 دن ہیں. ڈونٹ ویسٹ دیم، ڈونٹ ویسٹ دیم. بعض بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، بعض بچوں کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں، بعض بچوں کے پیپرز میں گیپس ہیں. بعض بچوں نے اپنے اوپر بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ افلاطون سمجھا، ہم نے پیپر بھی دیے اور ہم نے روزے بھی رکھے، اب ہمارے پاس 15 دن کا گیپ ہے، امی میں یہ سیزن دیکھوں گی، سیزن 2 پورا کمپلیٹ کروں گی. یہ نہیں کرنا. یہ 5 دن عبادت کے دن ہیں، یہ 5 دن معافی مانگنے کے دن ہیں. قیامت کے دن جہنم دیکھ کر اعتراف کرنا اور اس وقت ایڈمٹ کرنا کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ فائدہ نہیں دے گا. آج ایڈمٹ کریں، آج اس بات کو مانیں اور اللہ کے سامنے ایسی خشیت اللہ سے مانگیں کہ آئندہ ہمارے قدم کبھی گناہ کی طرف نہ اٹھیں. تو یہ کہیں گے، اس وقت پور آؤٹ کریں گے، اس وقت چیخ چیخ کر بولیں گے، اس وقت جو ہے وہ پلیڈ کریں گے قد جاءنا نذیر، ہاں بالکل ہمارے پاس نذیر آیا تھا. آپ قرآن کے الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں. ابن عاشور اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال کیا گیا تھا فرشتوں سے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ کوئی ایسا بندہ آیا ہوتا جس کی صرف پریزنس نے تمہارے دل کو ٹچ کیا ہوتا؟ کوئی ایسا بندہ آیا ہوتا جس نے صرف ایک دفعہ تمہیں ایسی نصیحت کی ہوتی؟ یاتکم کے اندر یہ ایسنس ہے، ایک دفعہ ایسی نصیحت کی ہوتی جو دل پر لگی ہوتی. دس از دا ایسنس ان یاتکم. الم یاتکم نذیر کا جواب ابن عاشور کہتے ہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لوگ جواب دیتے قد آتانا نذیر، ہاں ہاں آیا تھا ہمارے پاس نذیر. آتانا نہیں آیا، کیا آیا آیت میں؟ قد جاءنا نذیر.